Federal Minister for Maritime Affairs, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। सदर इस्लामाबाद चैम्बर एहसन ज़फ़र बख्तवारी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ़ाद वहीद साहब, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर अदर इस्लाम, ज़फ़र बख्तियारी साहब तो रूह रवां हैं इस्लामाबाद चैम्बर के भी और वैसे भी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के। आपके से तो हमें हमेशा बड़ी जब मैं आता हूँ तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। आपने इस चैम्बर को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये मुझे बताया गया कि 70 चैम्बर पाकिस्तान के यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, एज प्रेसिडेंट आए हुए हैं। और फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इफ्तिखार शेख साहब हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के काशिफ अनवार साहब हैं। ये सारे मेरे बच्चों जैसे हैं, इन्हें पूछ लीजिए, सारे कहेंगे इंडोज करेंगे। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डॉक्टर खुरम हैं, क्योंकि मुझे मौका मिला, मेरी फैमिली को वाइड फैमिली है पाकिस्तान में, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं 1987 में, आज से 37 साल पहले इलेक्ट हुआ। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वोट मैंने लिए हैं वो आज तक उसका रिकॉर्ड कायम है, अल्लाह ताला के फजल से जो लोगों ने वोट मुझे दिए हैं। मेरा मरहूम बेटा आपका दोस्त है, कईयों का दोस्त रहा, इरफान कैसर शेख, उसका 3.5 साल पहले इंतकाल हुआ। वो लाहौर गया तो लाहौर वालों ने उससे मोहब्बत करते हुए उसको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा वोट दे के उसको प्रेसिडेंट बनाया। फिर मेरा फर्स्ट कज़न मियाँ जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनना, और अल्लाह का फजल से ये एक डिस्टिंक्शन है और मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है। मेरी फैमिली तकरीबन 140 साल पहले से मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर चनियोट से कलकत्ता गए, और फिर हमारे बिफोर पार्टीशन कलकत्ता, मद्रास, आगरा और कराची में बिज़नेस थे। आज मुझे यहाँ आके अपने घर में आया हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। आपने जिस मोहब्बत से मुझे इनवाइट किया है, यकीन जानिए कि 3-4 बार फ़ोन आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, और मेरे लिए बड़ा हार्ड है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके क्योंकि वो चाह रहे हैं, और हकीकत भी है कि हम फेडरल मिनिस्टर सारे उनके साथ शामिल हों उसमें। तो क्योंकि आपसे मैंने पहले से कमिट किए हुए थे, तो मैंने कहा चंद मिनटों के लिए अभी हम सारे, मेरे साथ सेक्रेटरी हैं हमारे मैरीटाइम अफेयर्स के बड़े रिनाउंड ज़फ़र शाह साहब, ये पहले प्लानिंग कमीशन में काफ़ी अर्सा रहे और इनका बड़ा वसी तजर्बा है और हम इनसे फ़ायदा लेंगे। इसके साथ साथ उमर शेख साहब एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैंने इनको इसलिए यहाँ बुलाया कि काम तो इन लोगों ने करना होता है। हमने तो, आपको तो पता है सबको, कि सजेस्ट हम करते हैं और मेन काम तो इनकी तरफ से होता है। और इनका मेन अरशद साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त, मैं उनको देख रहा हूँ, बड़ी खुशी, अरशद दास साहब। तो इसीलिए कि अगर कोई आपका पॉइंट होगा तो ये सुनेंगे। हमने तो ऑल आउट कोशिश की है। देखिए, इस बजट में मुख्तलिफ र्यूमर्स थी। ये र्यूमर थी कि हम जो है 1% और सेल टैक्स बढ़ जाएगा, और ये र्यूमर थी कि जो ट्रेडर को और इंडस्ट्री का गैप बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले में आपके सेमिनार में पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आया था, तो उनका मेन मुतालबा यही था कि ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है ट्रेडर का और इंडस्ट्रियलिस्ट का। जब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो वो और फ़र्क नहीं बढ़ना चाहिए, ये कम होना चाहिए। हमने पूरी वहाँ कोशिश की है। और ये जो ये मिनिस्ट्री है मैरीटाइम अफेयर, इसमें पोर्ट्स भी है, यानी पोर्ट केपीटी है, पोर्ट कासम है, गवादर पोर्ट है, इसमें शिप ब्रेकिंग है, इसमें एकेडमी है हमारे पास जो ट्रेन करती है सी फेयरर्स को। लेकिन एडिशनल मैं जो आपको बताऊं, इसमें मछलियों का तमाम कारोबार है। और खुशी की बात यह है कि इस बजट में हमने मछलियों की सीड्स पे ड्यूटी ज़ीरो कर दी है। मछलियों के जो फीड आती है उनके खाने के लिए, उस पर ड्यूटी फ्री हो गई है। और मछलियों के लिए जो फिशरीज, जो हैचरीज होगी या फिश प्रोसेसिंग की फैक्ट्री होगी, उसकी मशीनरी पे भी ज़ीरो ड्यूटी और ज़ीरो सेल टैक्स कर दी है। इसकी इस वक्त एक्सपोर्ट फिशरीज की $500 मिलियन है। आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन बिजनेस निकल रहा है। मैंने भी अभी सेक्रेटरी साहब से कहा मैं खुद भी उधर बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे अच्छा लुकोरेटिव बिजनेस पाकिस्तान में बहुत बड़ा
یہ پوٹینشیل ہے. سمندر جو بلو اکانومی ہے آج کل دنیا میں بہت گرو کر رہی ہے, اور اس میں آپ سب لوگ آئیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کرنگی فش ہاربر پہ جگہ موجود ہے, جگہ وہاں پہ ہے, آپ کو جگہ لیز دیں گے, 99 ایئرس کی لیز ہے اور بڑے اچھے ریٹس پہ, اور اس پہ ہم آکشن ہاؤس بھی ماڈرن آکشن ہاؤس بنا رہے ہیں. تو یہ بزنس اپارٹ فرام ادر بزنسز, کیونکہ آپ سب لوگ بزنس مین ہیں, تو میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں اپنی اس منسٹری کے بزنس کی طرف. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کراچی پورٹ پہ, کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ 19,000 کنٹینر کا جہاز لگا ہے. پہلی بار اتنا بڑا جہاز ہے. ہماری پورٹ پہ لوگوں کو انٹرسٹ ہے, اور یہ جو سب سے بڑی دنیا کی لائن ہے اس وقت مارکس لائن, وہ ان کا ڈیلیگیشن آیا. ان کے ڈیلیگیشن میں کچھ ان کے ایگزیکٹو پاکستانی بھی تھے. انہوں نے کہا جب ہم نے آپ کی گورنمنٹ کا دیکھا اور جب ہم نے آپ کا دیکھا کہ آپ منسٹر بنے ہیں, تو ہم نے اپنی کمپنیوں میں زور دیا کہ یہاں پہ پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے. وہ $2 بلین کا وہ MOU ہم سے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس بہت سے جہاز ہیں, شپ بریکنگ کا میں کہہ رہا ہوں 750 جہاز ہے. وہ کہتے ہیں ان کے 750 جہاز, دنیا کی سب سے بڑی لائن ہے ڈنمارک کی جو, تو وہ ہمارے یہاں وہ شپ بریکنگ کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کراچی پورٹ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا صرف 7 گھنٹے کام کرتی ہے, یعنی مال جو اپ کنٹری جاتا ہے نا, کیونکہ کراچی سے گزر کے جانا ہوتا ہے کنٹینرز کو, تو ان کی ٹریفک میں بڑی کنجیشن ہو جاتی ہے. تو اس کنجیشن کو روکنے کے لیے انہوں نے ہمیں مارکس لائن نے کہا کہ ہم اوور بریجز آپ کو بنا دیں گے, اور آپ کی پورٹ جو ہے وہ زیادہ عرصہ یعنی 24 گھنٹے کام کرے گی. گوادر پورٹ دنیا کی بیسٹ ہے. ہمیں ان میں پرابلم جو ہے مینلی اس میں سیکورٹی کا پرابلم ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی بزنس مین گیا ہے نا, آپ لوگ جہاں بھی گئے ہو, وہ سیکورٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. خود میرا تجربہ ہے کہ گدون آمدہی میں میں سٹارٹ کرنے کے لیے گیا بزنس, ان میں وہاں پہ بڑا انسینٹیو تھا. تو جب میں زمین لے رہا تھا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہاں زمین نہیں لیجیے گا, یہاں سے فائرنگ ہوتی ہے, دور سے لوگ آتے ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے. لیکن جب سے گدون انڈسٹریل زون بنا ہے, میں نے نہیں سنا کہ اس جگہ, کیونکہ ان کے لوگوں کا اپنا روزگار ہے, وہ اپنے روزگار پہ تھوڑی کوئی کلاڑی ماریں گے. تو گدون میں, گوادر میں بھی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر بزنس جیسے پراسپر ہوگا, وہاں کی پورٹ پہ امپورٹ شروع ہوگی, اور امپورٹ کیسے شروع ہوگی یا ایکسپورٹ شروع ہوگی, وہ اور مال سارے سینٹرل ایشیا تک سب سے آسان اور سب سے کم فاصلے کا وہ پورٹ ہے. اور وہ کیسے شروع ہوگی کہ جب ہماری جو روڈز کنیکٹیوٹی ہے, اگر ہم گوادر سے رتو ڈیرو تک روڈ بنا دیں گے تو آٹومیٹکلی جہاز آئے گا. آپ کا پنجاب کا مال جو آئے گا, کیونکہ اس وقت ہم سب کراچی پورٹ سے زیادہ تر مال منگاتے ہیں. کراچی پورٹ میں سندھ گورنمنٹ تقریباً 1.5% تو سندھ کا ٹیکس ہے, اور گوادر میں بلوچستان والوں نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہوا. صرف ایک روڈ بننی ہے, بیچ میں حکومت آئی تو اس نے روڈ ڈیلے کر دی. اگر یہ روڈ بن گئی ہوتی تو آپ کو اتنا بڑا رستہ سینٹرل ایشیا تک, چائنا تک, پنجاب اور KPK تک سارا بہترین روڈ ملتا, اور آپ کو کاسٹ آپ کی کم آتی, پوری انڈسٹری کی کاسٹ کم آتی. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو جب بھی میں کراچی چیمبر والوں نے مجھے بڑے میرے اعزاز میں میریٹ ہوٹل میں, ادھر PC ہوٹل میں بہت بڑا میرا فنکشن کیا, تو اس میں بھی افتخار شیخ صاحب بیٹھے ہیں. ان کا تقریباً 70-80% ٹائم جو انہوں نے لیا, وہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کنٹینرز کے لیے جو ہماری شپنگ کمپنیز ہیں, وہ زیادہ تر باہر کی کمپنیز ہیں, وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں. ان کا ریگولیٹر ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے یہی کہا نا, کوئی ایک شپنگ کمپنی کوئی چارجز کرتی ہے, دوسری شپنگ کمپنی اسی مال کا کچھ اور چارج کرتے ہیں. وہ اپنے مطلب سے آپ سے ڈپازٹ لیتے ہیں, آپ اپنے مطلب سے واپس کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے اپنا پورا ہوم ورک افتخار شیخ صاحب کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے, اور پتہ لگنا بھی چاہیے جن کو نہیں پتہ, ہر مہینے ہم نے شروع کیا ہے کہ فرسٹ ویک میں ہم کھلی کچہری کرتے ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ ہے, تمام ہمارے آفیسرز بھی وہاں پہ تشریف لاتے ہیں, تاکہ اسی وقت مسئلے کا حل کیا جائے. جس طرح آپ نے پہلے کہا نا کہ جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین رہا, تب بھی اپنے بزنس کمیونٹی کو کہہ کے سارے ہمارے آنریبل آفیسرز وہاں ہوتے تھے,
تو جو معاملات وہیں حل ہو سکتے ہیں وہیں حل کرتے تھے. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں اپنے آفیسرز کی بہت احترام سے ان سے کہتا ہوں کہ وہ مجھے بڑی سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی معاملہ ہے، کیونکہ زیادہ تر معاملہ یہ انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں. آج یہاں نہیں ہے چیئرمین، ہمارے پورٹ قاسم بھی موجود ہوں گے، چیئرمین کے پی ٹی کے بھی ہوں گے اور ہمارے سیکرٹری صاحبان بھی ہوں گے. تو اس بار ہم نیکسٹ منتھ میں تھرسڈے کو، شاید 4 تاریخ بنتی ہے، تو اس کو 4 تاریخ ہے، 4 تاریخ کو 4 بجے ہم پی این ایس سی کی بلڈنگ میں 4 بجے ہی ہم کھلی کچہری کا انعقاد کر رہے ہیں. ہم اپنے طور پہ بھی ڈسکس کریں گے، پرفارمنس ہماری منسٹری کی کیا ہے وہ آپس میں بھی ڈسکس کریں گے، جس کا جو مسئلہ ہے. کیونکہ مسئلے کیا ہے، پورٹ قاسم پہ بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں پہ ہزاروں انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگوں نے کچھ زمینیں لی ہوئی ہیں، ان کے کوئی پرابلم ہو رہے ہیں. ہمارے کے پی ٹی میں لوگ کئی زمینیں ہتھیا لیتے ہیں، ان کے پرابلم ہو رہے ہیں. تو یہ تمام معاملات جو ہے کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ان کو سمجھیں اور جو اس کا حل ہے گریجولی اس کا حل ہم نکالیں. اچھا، اب بجٹ پہ میں آ جاتا ہوں. یہ تو میں نے تھوڑی سی اپنی منسٹری کی بات کی. بجٹ پہ میں آ جاتا ہوں کہ اس بار جو بجٹ ہے نا، وہ پچھلے سال کا ریونیو 9,200 ارب روپے وصول ہوا، اگلے سال ہم 12,900 کر رہے ہیں. لیکن آپ بتائیے کہ اس میں انڈائریکٹ ٹیکس بہت کم ہے، اس میں کوئی سیل ٹیکس بہت کم ہے، اس میں امپورٹ ڈیوٹی بہت کم ہے. میں خود وہاں بیٹھا تھا، میں نے اپریشیٹ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور فائنانس منسٹر صاحب کو بھی. دیکھیے، ہم لوگوں کو جو ٹیکس بنتا ہے، کبھی بھی ہمارے چیمبر والے اس بات کے خلاف نہیں رہے. وہ کہتے ہیں جو ٹیکس ہے وہ بالکل لو، لیکن ہراسمنٹ ختم کرو. یہ جو ایف بی آر ہراسمنٹ کرتا ہے، جتنا ایف بی آر سے میرا واسطہ رہا ہے اور لوگوں کا بھی رہا ہوگا، میرا بھی بہت زیادہ واسطہ رہا ہے. کیونکہ 1980 میں کراچی چیمبر کی کسٹم کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، آج سے تقریباً 44 سال پہلے. پھر 1990 میں میاں نواز شریف صاحب نے مجھے ٹیکس ریفارم کمیٹی ہماری بنی سینیٹر مدر صاحب کے چیئرمین شپ میں، تو اس کا ممبر 1990 میں بنا ہے، جو کہ ہم ریفارم کر رہے تھے کہ پاکستان کو کس طرح بہتر کیا جائے. اور ابھی فائنانس کمیٹی کا بھی چیئرمین 2 بار رہا. جو ہمارا پرابلم دے رہا، مین پرابلم بیوروکریٹک ہے. جان بوجھ کے چھوٹا بزنس مین کیسے دے سکتا ہے، ان کے بعد نوٹس بھیج دیتے ہیں ان سے. اور جو رشوت ہے وہ اخیر رشوت ہے، اس میں مجھے کوئی انکار نہیں کہنے کا. جب تک ہمارے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اس میں ہم سب لوگ انوالو ہیں، ہم بزنس مین بھی اس میں مل کے ان کو کرتے ہیں، ایف بی آر کے لوگ بھی شامل ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. 6,000 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، زیادہ تر اس میں ایف بی آر کی ہے. اب بتائیے مجھے ایک آپ اندازہ کر لیجیے. میں روزانہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دبئی میں صرف پاکستانیوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہاں کی پراپرٹی میں، دبئی میں 12 بلین ڈالر سے زیادہ ہے. اور انڈیا کی اکانومی ہم سے 14 گنا ہے، ان کے 17 بلین ہے. یہ پیسہ کس کا ہے؟ اس میں سے کچھ لیجیٹمیٹ پیسہ ہے، کچھ صحیح پیسہ ہے، لیکن جو باقی پیسہ ہے وہ ٹیکس جو جہاں نہیں بھرتے وہاں جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے ملک کو اسٹرینتھن، جس کا ٹیکس بنتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط جس کو لگایا جاتا ہے اور بہت زیادتی کی جاتی ہے، جگہ جگہ ہمیں نوٹس بھیجے جاتے ہیں اور بغیر کسی بات کے ہر جگہ وہ ختم کر ہی نہیں سکے. ہم پوری کوشش کے باوجود، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مور دین 45 ایئرز آئی ایم ان ٹچ ود دی ایف بی آر، اور رابطہ ہے ڈائریکٹ سے ہر لیول پہ، لیکن ہم وہ اس کو ختم نہیں کر سکے. ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نان فائلر کی ٹرم دنیا میں نہیں ہے. نان فائلر کیوں بنتے ہیں؟ کہ ہمیں ڈر ہے کہ ایف بی آر میں ایک بار رجسٹر ہو جائیں گے تو ہمیں وہ چھوڑیں گے نہیں. لیکن ابھی جو ہے لیٹسٹ، جب تک ہمیں ہیں وہاں پہ، پہلا کام تو یہ ہوا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہی ہے، ریٹیلرز کو ہم نے کہا ٹیکس دیں. 32,000 ریٹیلر اس میں رجسٹر ہو گئے. بہت زیادہ ہونے چاہیے. یقین میں آپ کو دلاتا ہوں کہ ریٹیلرز کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی ہم بند کر دیں گے پھر، اگر ہمیں یہ ایف بی آر تکلیف کرے گا. لیکن ایک بار تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اپنا جو ٹیکس بنتا ہے، تھوڑا جیسا ٹیکس تو اس میں ریٹیلرز میں یا جو ہمارے باقی آؤٹ لیٹس ہیں اس میں اگر ہم ٹیکس دیں گے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، وہ سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. جہاں تک 2 مین پرابلم اس بجٹ میں لوگوں نے اسمبلی میں ڈسکس کی ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ڈسکس کیا ہے
کہ جو سیلری طبقہ ہے اس کو ٹیکس زیادہ لگا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 1,00,000 روپے مہینہ جن کی انکم ہے اس کو پہلے اس کا الاؤنس نکال کے 1,000 روپے ٹیکس بنتا تھا. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں. جس کی 12 لاکھ روپے سال کی انکم ہے، 1,00,000 روپے مہینے کی انکم ہے، نیٹ انکم اس کو پہلے پچھلے سال تک 1,000 روپے ٹیکس بنتا تھا. اب وہ 2,000 ہو گیا. وہ باتیں کر رہے ہیں جی 100% بڑھ گیا. ضرور 100%، 1,000 روپیہ بڑھا ہے. وہ 1,000 روپے کہاں بڑھا ہے؟ ہم نے بے نظیر انکم کے لیے 600 ارب روپے رکھ دیے اور 27% بڑھایا. 125 ارب وہاں بڑھا ہے. تو اگر 1,000 روپیہ ٹیکس لے کے اگر ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، 125 ارب بڑھایا ہے. پھر ہم نے جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا پروگرام تھا، اس سال کا 300 ارب کا ٹوٹل خرچہ ہوا ہے. اگلے سال ہم نے 1,300 ارب فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا ہے. آپ بتائیے، اگر ہم نے بچوں کو اسکول میں کہا ہے کہ ان کو فوڈ دیں گے تو یہ کون سا معاملہ ہے؟ ہم اگر 1,000 روپیہ ٹیکس دے دیتے ہیں، جو زیادہ انکم والا ہے زیادہ دے گا، زیادہ انکم والے کو دینا چاہیے، مجھے دینا چاہیے، میری انکم ہے، میں ٹیکس دوں گا تو میرا ملک آگے بڑھے گا نا. اس کے بعد دوسرا بڑا اعتراض جو ہوا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دودھ پہ ٹیکس لگا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں اس سے غلط اعتراض کوئی اور ہے ہی نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ڈبے والے دودھ جن کے ہیں وہ کم از کم 40% اپنی، آپ بزنس مین ہیں، مجھے بتا دیں 40% سے کم پرافٹ نہیں ہے ان کا. اگر ہم نے ان کو لگایا ہے تو عام میرے دیہاتوں میں جو جس کے 3-4 گائے ہیں، جس کی 6 گائے ہیں اور وہ دودھ بیچتا ہے تو اس کو فائدہ ہوا ہے. ہر انڈسٹری والا کہتا ہے نا کہ میں انڈسٹری لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے پروٹیکشن ملنی چاہیے. تو جب دودھ والا جو ہے، جو غریب آدمی ہے، جو وہاں پہ دودھ گائے جن کے پاس ہیں، وہ اس کو ذرا بھی پروٹیکشن نہ ہو، برابر ہو. اربوں پتی لوگ جو دودھ کا ڈبوں میں دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، جن کا پرافٹ اتنا بڑا ہے، جو ان کی تو دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے، کما رہے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج اتنا بڑھ رہا ہے نا، ہماری کمپنیاں کما رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اچھا ان کو چاہیے کہ جو 40% پرافٹ لے رہے ہیں اس میں 2-4-5%، 10% اپنے پرافٹ میں کمی کریں، 30% لے لیں. اور اگر ہمارے دودھ والے کو 90% دودھ کھلا دودھ بکتا ہے، اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں 2 رائے ہو سکتی ہے. آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اس میں کوئی اتنے نقصان والی بات نہیں ہے. جس جگہ آپ کو نقصان پہنچا ہے مجھے بتائیں، ابھی ٹھیک کروا دیتے ہیں. اگر کہیں کوئی سیل ٹیکس ایڈیشنل لگا ہے یا کہیں آپ کا بہت زیادہ انکم ٹیکس میں فرق پڑا ہے، کیونکہ امیر آدمی کو تو ٹیکس دینا پڑے گا. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے، سیل ٹیکس یا کوئی ڈیوٹی، وہ عام درمیانے بندے پہ لگتی ہے. اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے، جو ہم نے زیادہ تر ڈائریکٹ ٹیکس لیا ہے، دیکھیے 40% ٹیکس بڑھ رہا ہے. لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب ٹیکس 9,200 ارب روپے سے 13,000 ارب تک ہو گیا تو بتائیے کہ آپ کے کس آئٹم کا ٹیکس بڑھا ہے؟ کہاں ٹیکس بڑھا ہے؟ وہ نہیں بڑھا. ہم نے جو ایوین ہو رہی تھی، جو ٹیکس نہیں دے رہا، جو اپنا پیسے دبئی بھیج رہا ہے، اس سے ہم ٹیکس وصول کرنا چاہتے ہیں اور ہم وصول کریں گے انشاءاللہ. اس سال 3,000 روپے ارب بڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کیسے وصول کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اس سال ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ پچھلے سال کا جو ریونیو تھا وہ تقریباً 6,500 ارب تھا، ابھی 9,200 ارب وصول کی ہے. تو اگلے سال بھی یہ کچھ تو انفلیشن کا ہوتا ہے، کچھ گروتھ کا ہوتا ہے، کچھ ہم پلگ کریں گے جو لیکیج ہو رہی ہے. تو اس طرح پرابلم اگر کہیں ہے تو میں حاضر ہوں اور اس کو سننے کے لیے تیار ہوں اور بات بھی کرنے کو ہم نے کی ہے. ایک جینین پرابلم تھا اسٹیشنری کا، اس پہ واپس لے لیا گیا ہے ٹیکس. ایک اور جینین پرابلم تھا کہ جو ہماری فیکلٹیز تھیں، ٹیچرز ہیں یا ہمارے کالج اور سکول میں پڑھے لکھے ہیں، ان کی 25% پہلے ریبیٹ تھی، وہ ریبیٹ ختم ہو گئی، ان کو ٹیکس بہت زیادہ بن گیا. ان کی وہ بھی ٹھیک کروا رہے ہیں تاکہ ان کا زیادہ پرسنٹیج ٹیکس کا نہیں بنے. اور بھی کچھ رہ گئے ہوں گے پرابلم، لیکن آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو ٹھیک کرواتے ہیں. باقی میں آپ کے چیمبرز کے رولز کا سراہتا ہوں. آپ نے مجھے عزت دی ہے، آپ کا بہت مہربانی. آج کے